सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और मेरे साथ मौजूद है आर.ए. शहजाद। गुफ्तगू आज हम करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और तशवीशनाक टॉपिक्स भी हैं। एक जानिब तो आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया और फिर बहुत कुछ उस दौरे के दौरान हुआ। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सी एम्बैरसमेंट्स जो है ये दौरा लेकर आया है, लेकिन इस दौरे का जो मुश्तरका एलामिया है उस पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रद्द अमल भी दिया है और उसे यकतरफा, गुमराह कुन और सिफारती इक़दार के मनाफी भी करार दिया है। तो इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। साथ ही साथ कुछ और चीजें हैं जिन पर बात करना बड़ा जरूरी है। इस वक्त अडियाला जेल में इमरान खान की हालत ज़ार और जो उन्हें घर का खाना तक नहीं पिछले 1.5 साल से दिया गया, और जो उसके हवाले से खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि जाहिर बात है मियां नवाज शरीफ साहब को हर चीज अवेलेबल थी, घर का खाना और तमाम तर सहूलियात, तो इमरान खान साहब को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है। तो इसके बावजूद भी वो डटे हुए हैं, अभी तक बीमार भी नहीं हुए, एक मरतबा पिंडी इस्लामाबाद के अस्पताल भी नहीं गए, उस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त जो सहाफत पर एक हमला है पीका एक्ट के जरिए, और जो सहाफियों को दबाने की, उनकी आवाजें दबाने की कोशिशें हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही बताइएगा कि ये इस वक्त जो सहाफत है, पीका एक्ट के खिलाफ सहाफती तंजीमें एहतजाज कर रही हैं और सोशल मीडिया पे फायरवॉल है, मुख्तलिफ तरीकों से सहाफियों को हिरासत करने की कोशिशें हो रही हैं। एक ये जर्नलिस्टिक फ्रीडम जो है उसे क्यों हुकूमत जो है वो खत्म करना चाहती है और उससे इतनी खौफजदा ये हुकूमत क्यों है? सहाफत तो एक आईना होता है, चेहरा होता है, उसमें अगर आपको अपना चेहरा भद्दा और दागदार नजर आ रहा है तो शीशा तोड़ने से तो कुछ नहीं होगा। शहाब साहब, मैंने पहले भी आपको बहुत दफा कहा है कि आप रेटोरिक लेकर चलते हैं जिनका मीनिंग्स आपको खुद भी पता नहीं होते। कौन सी अच्छा। सहाफत पर पाबंदी है? देखिए, जो जर्नलिस्टिक आपने ये जो जॉर्गन्स यूज करते हैं ना कि जर्नलिस्टिक फ्रीडम एंड दिस एंड दैट, देखिए फ्रीडम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होती है। जर्नलिज्म हमारे यहाँ जो दिन रात बैठ के अगर हुकूमतें गिराना, मुल्क में इंतशार फैलाना और फिर हर वक्त एक अफरा तफरी और झूठ और फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना है, तो दैट्स नॉट जर्नलिज्म। ठीक है ना? राइट। फैक्ट्स नॉट फिक्शन, ये एक बड़ा आफाकी असूल है कि फैक्ट नॉट फिक्शन। ये जो फिक्शन फैक्ट वो जो हुकूमत को पसंद हो। नहीं, फैक्ट्स होते हैं, वो हुकूमत या उसके नहीं होते। फैक्ट्स वो होते हैं जो किसी अदालत में साबित भी हो जाते हैं। फैक्ट्स वो होते हैं जिनके बाद आपको किसी और वजाहत की जरूरत नहीं होती। यहाँ तो मैं एक लंबी मिसालें आपको दे सकता हूँ, हामिद मीर से लेकर असतूर और असतूर से लेकर मती और मती से लेकर कौन कौन, जो ऐसे, मतलब आप देखें असतूर हर दूसरे व्लॉग में पिछले व्लॉग की माफी मांग रहा होता है। ऐसी ऐसी बेपर की, मतलब आपके वो जिसे कहते हैं ना तबखीरे मादा से भी कोई आपको रात को कोई ख्वाब आया, आप उसको भी खबर बनाकर पेश कर दें, ये जो है ये जर्नलिज्म नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट जर्नलिज्म। ठीक है, फिक्शन इज नॉट जर्नलिज्म। तो आप देखिए, दो चीजें थी। फेक न्यूज जो है ना, इस टाइम एक आलमी मसला है, इस पे यूएन की रेजोल्यूशन मौजूद है, इस पे यूरोपीय यूनियन ने कवानीन बनाए हैं, इसमें जर्मनी से लेकर टर्की तक और टर्की से लेकर दुनिया के हर मुल्क में फेक न्यूज है, जो डिस इन्फॉर्मेशन, उसके हवाले से कानून बन रहे हैं। पिछली दफा जब डिस इन्फॉर्मेशन कानून आया था, आप लोगों के जर्नलिस्टिक बरादरी जो है, हामिद मीर हैं, उन्होंने मरियम औरंगजेब को दबाव में डालकर वो वापस ले लिया था। अब पिछले 2.5 साल में जब वो कानून नहीं था, क्या आप मुझे बताएंगे कि जो जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं, जो आपकी जर्नलिस्ट की बॉडीज है, तमाम फेडरल की है या नेशनल उसकी प्रोविंशियल लेवल की है या लोकल है, किसी भी तरह की जो भी आपकी जर्नलिस्टिक बॉडीज है, क्या उनमें से किसी एक ने भी, मतलब किसी एक ने भी कोई ऐसा एक्शन लिया है उन सहाफियों के अगेंस्ट जिन्होंने फेक न्यूज फैलाई है? ऐसी ऐसी फेक न्यूज फैलाई गई हैं कि फलां जर्नैल से डील करके 2 जजों के सर ले लिए गए और ये हो गया, उसका कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, जब पूछा गया उनका, नहीं ये हमारा ख्याल है। तो मसला ये है कि जो आपका ख्याल है वो खबर नहीं हो सकती है। तो अगर लेकिन पीका एक्ट मुतनाज़ा तो है ना, देखिए फेक न्यूज के तो हम भी खिलाफ हैं। मुतनाज़ा ऐसे ही है ना कि सहाफी चाहते हैं कि फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन का धंधा बंद ना हो। अब बैठ के देखिए, 2 तरीके होते हैं सर।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ لا نہ آئے تو آپ خود کو ریگولیشن، سیلف ریگولیشن لے آئیں. ٹھیک ہے، آپ نے گیٹ ہوں، کیپر تو رکھنا ہے نا. ایسے تو نہیں ہے نا کہ دیکھیے ایک دن اٹھ کر آپ ملک نہیں کے وہ تو کسی بات بھی آپ کی ہستی کے بارے ٹھیک میں ہے. کوئی بھی خبر دے دیں. سو یو نیڈ ٹو کم اپ وتھ سم سالڈ سجیشن کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ ہماری وہ مانیٹرنگ کرے، ہم خود کریں گے. آپ چلے لوگوں نے میں یہی ہونا چاہیے. آج یہاں پر پیکا ایکٹ کی پہلی باضابطہ علل اعلان خلاف ورزی کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور میں ایک بہت بڑی فیک نیوز کا ارتکاب کرنے جا رہا ہوں. اور فیک نیوز یہ ہے کہ عوام نے اس حکومت کو منتخب کرنے کے لیے بے تحاشا ووٹ ڈالے. عوام نے پنجاب اور وفاق میں مسلم لیگ نواز کو بہترین مینڈیٹ دیا. اس وقت دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اکانومی ٹھیک ہے، پبلک کا پرسپشن اس حکومت کے لیے اب تک کا سب سے بہترین ہے. اور اس حکومت جیسی بہترین کارکردگی دکھانے والی حکومت نہ اس سے پہلے آئی نہ دوبارہ آئے گی. اور عوام شہباز شریف صاحب کی عالمی فتوحات سے لے کر جو ڈومیسٹک لیول پہ فتوحات ہیں انہیں دیکھ کر ششدر رہ گئے ہیں، اور سب اچھا ہے، سب ایک پیج پہ ہیں. یہ جی فیک نیوز ہے، یہ میں نے دے دی ہے. اس فیک نیوز پہ تو کوئی کاروائی نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹس جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے وہی ہیں جو آپ لوگوں کو برا لگے. شہاب صاحب میری بات سنیں. آپ لاسٹ ٹائم کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس کب گئے تھے؟ نہیں میں بالکل بھی میری اتنی ورث ہے ہی نہیں کہ میں وزیر اعظم کے لیے ڈاکٹر دیکھوں. وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ڈاکٹر دیکھنے کا مجھے شوق نہیں ہے. ان کی اپنی میڈیکل ٹیم ہے، میں ان کے لیے کوئی مینٹل پروفیشنل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. سنا بھی کرے نا. دیکھیے شدید ذہنی صدمات، پے در پے ناکامیاں اور مکمل مایوسی کے بعد آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہے گی. اس لیے میں آپ کی ان باتوں کو نا، آپ جسے کہتے ہیں نا، انجوائے کرتا ہوں کہ اب دیکھیے ٹھیک ہے، وہ آپ نے دل کے پھپھولے بھی پھوڑنے ہیں تو پھوڑ لیں دل کے پھپھولے. نہیں وہ ہم بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے ملک میں. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. دس واز آن اے ویری لائٹ نوٹ، دس واز آن اے لائٹر نوٹ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو ابھی، بلکہ میں آفتاب اقبال صاحب کا عمران ریاض خان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، اور اس میں بالکل انہوں نے ایک بڑی جائز بات کی اور رائٹلی ہائی لائٹ کیا عمران بھائی نے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہیں 1.5 سال سے گھر کا کھانا تک نہیں دیا گیا، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب، یہ چیز تو آپ کو ماننی پڑے گی. ویسے عمران خان صاحب نے گھر کا کھانا کھایا کون سے دن ہے؟ وہ مطلب گھر کا کھانا تو کھاتے ہی نہیں تھے نا. وہ ان کو تو باہر سے، دیکھیں ریحام صاحبہ اپنی بک میں اب یہ سنیے گا میری بات تسلی سے، اس میں کٹ نہ کیجیے. ریحام خان وہ کی ریحام کتاب اگر صاحبہ، حوالہ ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، لیکن چلیں سنتے ہیں. بھائی بات سنیں. 14 سال بعد طلاق کے شادی انہوں نے کی تو ریحام سے کی. وہ خان صاحب کی پسند تھی نا. میں نے یا آپ نے یا کسی اور نے تو نہیں کروایا تھا نا. تو اب وہ اگر غیر معتبر ہیں تو خان صاحب کو غیر معتبر خواتین ہی ملتی ہیں نکاح کے لیے. مجھے ڈسٹرب نہ کریں. ایک بڑے مزے کی بات آپ کو سناؤ. کہتے ہیں جی خان صاحب کو گھر کا کھانا نہیں ملا. وہ ہم پنڈی سے ہیں، پٹواری بھی میں جانتا ہوں. تو وہ ایک مولانا صاحب تھے، اس سے کسی نے پوچھا، مولانا صاحب کو انہوں نے کہا کہ پٹوہاری میں نا کہ تساں حرام نہ کھادا ہو سی مسئلہ یاد جنام. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ نے تو مولانا صاحب کبھی حرام نہیں کھایا ہوگا کیونکہ آپ کو تو مسئلہ پتا ہے نا حلال حرام کا. تو مولانا صاحب نے آگے سے کہا کہ سانو بھی تقدیر ربانی ایک حرام کھلایا، اس دن ہار مقدرہ آئی کھانا کروں بڑھایا. ٹھیک ہے. تو وہ ہوا یہ کہ ایک دن وہ کوئی بارش تھی، ٹھیک ہے، تو کہیں سے کچھ نہیں آ سکا تو مولانا صاحب کو گھر میں کھانا پکانا پڑ گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران کا تو ہاتھ ہمیشہ دوسروں کی جیبوں میں رہتا ہے. وہ جس دن بنی گالا میں گھر سے کھانا، وہ ریحان صاحب کہتی ہے جی خان صاحب تو اتنے سادے ہیں، جس دن گھر سے مطلب نہ پکا ہو، جا کے نیچے چوکیداروں نے جو بنایا ہوتا ہے نا، وہ گارڈ جو ہوتے تھے بنی گالا کے، ان کے ساتھ پیڑ ہیلی بتا لیتے تھے. کاپٹر پہ بھائی نہاریاں ہاں پائے جی، منگوانے سے تو خان بہتر صاحب ہے پہ نا. بڑا ظلم ہوا ہے. ہیلی کاپٹروں پہ نہاریاں اور پائے کھانے سے، سنیں کھوئے والی چیزیں کھانے ہاں سے جی، تو اب بہتر ہے. سن لیں. وہ آفتاب صاحب کا انٹرویو دیکھیں جی. وہ دونوں بیٹھ کے رو رہے تھے کہ جی خان صاحب پہ بڑا ظلم ہو گیا ہے. 500 کچھ دن ہو گئے انہیں گھر کا، ان کو جو بھنے ہوئے تیتر اور وہ جو ہرن ہے وہ نہیں ملا. وہ صرف دیسی گھی میں بنا بکرے اور دیسی مرغے کھا رہے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. کائنات میں آج تک کسی سیاسی لیڈر پر اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا کہ اسے صرف دیسی گھی میں بکرے اور مرغے دیسی، ٹھیک ہے، وہ بھون بھون کے کھلائے جاتے رہے. اس کو تیتر نہیں دیے گئے. اس کو جو ہے ہرن، آپ تو خیر امیر آدمی ہے، کھایا ہوگا. میں نے نہیں زندگی میں کبھی نہیں تیتر کا گوشت نہیں آپ کھایا. میرے پیچھے ایف ٹھیک بی ہے آر نہ نہ لگوا دیں. کسی گیلے تیتر کا کھایا، نہ سوکھے تیتر کا وہ کھایا. جی مجھے تو شکار کتنے کی الف لوگ بے ہیں نہیں جنہیں پتا.
نہیں شکار کو چھوڑو، کتنے لوگ ہیں جنہیں تیتروں کے گوشت ملتے ہیں، وہ جی کہہ رہے ہیں افطار اقبال میں 12 تیتر بھون کے بھیجے، کوئی تیتر بھون کے بھیج رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ہرن کے گوشت، یہ کون سا عام بندوں کا لیڈر ہے یار؟ لوگ دال سبزی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی نہیں لوگ چلے اب آزاد ہیں، اور آپ جو ہیں بھنے تیتر، اور آپ رو اس آپ نے بات پہ ابھی رہے خود ہیں، ہی سادگی کا بتا اس دیا. بات پہ رو رہے ہیں، اس بات پہ رو رہے ہیں کہ یار وہ جو اس کو بھنے تیتر نہیں ملے، اس کو ہرن نہیں ملا، دیسی، مطلب افسردہ اس بات میں ہے کہ وہ بکرے کا گوشت کھا رہا ہے اور دیسی مرغے اور دیسی گھی، اور وہ جو ناشتہ ہے چیا سیڈ اور پتہ نہیں وہ ناشتے میں، یہاں ڈنمارک میں نہیں کبھی دیکھے جو وہ ان کو وہاں پہ جیل میں ناشتے ملتے ہیں، تو اتنی خاطر تو ہماری کبھی آپ سسرال ڈینش پیسٹریاں کھاتے میری ہیں, وائف آپ میٹھی میری میٹھی وائف ڈینش پیسٹریاں میری کھاتے ہیں. میری وائف 11 بھائیوں کی ایک بہن, ٹھیک ہے نا, تو میری سسرال میں مطلب 11 سالوں کا ایک اکلوتا جسے کہتے ہیں بہنوئی تھا. میری ایسی کبھی سسرال میں خاطر خدمت نہیں ہوئی جیسی خان صاحب کی جیل میں ہو رہی ہے. اور آپ آپ نے کہتی ہیں ڈینش جی کہ ان پیسٹریاں کو تو بھونے کھاتے ہیں تیتر نا, نہیں مل میں رہے. 2 سال سے ڈینش پیسٹریاں نہیں کھائی میں نے, میرے لہجے کے اندر جو مٹھاس ہے وہی چلی گئی ہے. آپ کو بہت کچھ کھانے کی ضرورت ہے. آپ نے بھی کسی کاکا سپاہی سے چھتر بھی نہیں کھائے, بڑا عرصہ ہو گیا, آپ کو اس کی بھی ضرورت ہے تاکہ آپ کا جو سنتولن ہلا ہوا ہے نا وہ درست نہیں ہو سکے. دیکھیں, ابھی آپ کی باتیں بڑی کانٹرڈکٹنگ تھی, لیکن میں نے کہا چلے آپ انجوائے کر رہے ہیں. ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ عام لوگوں والی خوراک نہیں کھاتا, تیتر کھاتا ہے اور جی بٹیر میں کھاتا صحیح ہے, کہہ رہا ہوں اور نا, میں صحیح کہہ رہا 2 ہوں. منٹ اور پہلے پھر جب گھر آپ سے کھاتا ہے تو پھر چوکیداروں سے جا کے کھاتا ہے. اس نے صحیح چوکیداروں کے فرمایا ساتھ تھا, بھی تو کھا رہا ہے نا, کوئی سادگی علیم دیکھیں. خان اس کو کھلاتا تھا, کوئی جہانگیر ترین اس کو کھلاتا تھا, کوئی علیم خان اس کو کھلاتا تھا, کوئی کون سی اے ٹی ایم کھلاتی تھی. اس نے گھر سے کب کھایا چلے ہے؟ وہ چلے نجم سیٹھی پوائنٹ صاحب کہتے ٹیکن. ہیں میرے گھر آیا, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں جی وہ ہوتا ہے نا ایک, وہ اسے کہتے ہیں بکرے کے جو ایک دل کے قریب ایک جگہ ہوتی ہے نا, میرے خیال سے کیا اسے کہتے ہیں یار, وہ سری لائن اسٹیک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ جو بڑا مہنگا, وہ ایک ہی ہوتا بیف ہے میں پورے یا بکرے میں نا. ہاں ہاں, ہاں نہیں وہ وہ سری بڑے لائن, بڑے وہ کہتے ہیں وہ صرف وہ عمران صاحب وہ کھاتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور دیکھیں روٹی پٹھ ووٹی جو وہ ہے تو وہ کچھ بھی نہیں بڑا کھاتے, مزے کا 12 گوشت بکروں کی ہوتا وہ ہے. کھا لیتے ہیں. پٹھ وہ کا پٹ بھی, شٹ تو ہم کھاتے ہیں بھائی, غریب اور لوگ بکرے وہ میں جو پٹ نہیں مچھلی کی کھاتے. بوٹی ہے نا, مچھلی کی بوٹی جی جی, بکرے کے اندر وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, یہ ہمارے ناظرین کے لیے ہے. ہاں یہ آپ اور میں کھاتے ہیں پٹ اور مچھلیوں کی, وہ تو وہ سری لینڈ وہ جو کیا کہتے ہیں اسٹیک, وہ جو ایک اتنی سی موٹی ہوتی ہے مجھے پورے وہ بکرے میں وہ کاؤ کھاتے ہیں. بوائے ہیٹ میں وہ نوجوان نظر آتا ہے جو یورپ کے اندر ویگیو بیف والے سٹیک کھا رہا ہے, بس مجھے میاں بس نواز بس شریف یاد آ جاتے ہیں. لیکن چلے آگے بڑھتے ہیں, مودی پہ بات کر لیں کیونکہ وقت کم ہے. مودی کا جی جی دورہ بھارت بڑا متنازع رہا ہے, اور دورہ امریکہ جو ہے, اور ٹرمپ کے ساتھ بڑے دلچسپ انسیڈنٹس ہوئے. ایک تو وہ جو بھارتی رپورٹرز کی انگلش کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا تھا, پھر مودی کے ساتھ بھی کچھ چیزیں, آلدو پاکستان کے حوالے سے مشترکہ اعلامیے پہ جو چیز اچھی ہے اسے ماننا چاہیے, فارن آفس نے اچھا سٹینڈ لیا ہے, کیونکہ ایز اے نیشن یہ ہمارے اوپر ایلیگیشن لگایا گیا, اور ان معاملات کے اندر تو آئی تھنک کہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. لیکن مودی کے ویسے دورہ امریکہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چلیں, نیکوں کے ساتھ رہنے کا کچھ تو صحبت کا اثر ہوا ہے نا. نہیں, آپ میرا بھی جملہ تھوڑا سا سن لیں. سیدھے راستے شہباز پہ شریف صاحب کی طرح ہم مودی سیدھے کی راستے حرکتیں پہ بھی آ رہے ہیں. انٹرنیشنلی خراب ہو گئی ہیں. آپ سیدھے راستے پہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اچھا دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ مودی صاحب جب وہاں گئے, وہ ان کو بڑی امید تھی, اور بڑے حوالوں سے وہاں ان کا جو دورہ ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے, اور وہ بڑے بے عزت ہوئے. ایک تو یہ کہ دیکھیں وہ ماشاء اللہ وہاں گئے ہیں, اور آپ کے نیازی صاحب کی طرح شلوار قمیض پہن کر گئے ہیں, اور اپنے پر ٹیرف وہ کشمیر بیچ آئے تھے, یہ ٹیرف لگوا کے آ گئے, ٹھیک ہے. وہ اس نے ساتھ کھڑا کر کے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا ان کو بے عزت کیا ہے کہ بھئی ہم ایکول ٹیرف لگائیں گے, جیسا تم انڈیا میں امریکن اشیاء پہ لگاؤ گے ویسا ہم آپ پہ لگائیں گے. ایک بہت بڑا بلو بیک ہوگا انڈیا کے لیے. پھر اس کے بعد جناب وہ ایلان مسک سے بھی ملنے گئے. آپ سوچیں, اس طرف انہوں نے کوئی 12 کے 14 آفیشل ہائی آفیشل جو ہیں ان کے وہ بٹھائے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف ایلان نے 3 بچے بٹھائے ہوئے ہیں, 2 نینیاں بٹھائی ہوئی ہیں, اور وہ مطلب وہ ہو رہے ہیں. وہ پکچر خود انڈینز نے اتنا شدید کرٹیسائز کیا ہے ان پہ. پھر جو ہے وہ ماشاءاللہ انڈینز کو اپنی نا قابلیت اور انگلش پہ بڑا فخر تھا. اب آج ان کے رپورٹر نے ایک سوال کیا ٹرمپ سے, 2 دفعہ ٹرمپ نے کہا جی پھر دوہرا دے, اس نے پھر دوہرایا. اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے میں سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ یہ صاحب کیا بول رہے ہیں. اس سے پہلے وہ جو آپ نے بتایا کہ ایک ٹرانسلیٹر انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی, جو ان کے صحافیوں کے انگلش سوال جو تھے وہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر. ہم تو سمجھتے تھے کہ صابر, شاکر اور میرا ہی انگریزی کے علامہ ہیں, لیکن ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا میں ماشاءاللہ اس سے بھی بڑے بڑے علامے موجود ہیں.
چلے اسی کے ساتھ مخدوم شاہ اور عارف شہزاد کو اجازت دیں. ہماری یہ نوک جھوک تو چلتی رہتی ہے، لیکن ایک چیز کے اوپر ہم یونائٹڈ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آؤ کہ اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیں. لیٹس اگری ٹو ڈس ایگری. یہ نہیں، گفتگو کا سلسلہ جسے آپ امپورٹڈ حکومت کہتے تھے، آج اس نے کیسا منہ توڑ جواب دیا اس مشترکہ اعلامیہ پر. آپ اس کو سراہیں کہ دیکھیں وہ ایبسولوٹلی ناٹ، وہ تو ایک ٹی وی انٹرویو اور پتہ نہیں افسانوی تھا. یہاں آج اوریجنل میں دفتر خارجہ نے ان دو بڑے ملکوں کو، انڈیا کو اور امریکہ کو، انہوں نے کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، وی آر ناٹ ہیئر ٹو لسن یور لیکچرز اینڈ اینی تھنگ ایکچولی. پوائنٹ ٹیکن جی. پاکستان اسی کے ساتھ اجازت جی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.